अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ इमरान खान आज फिर गरजे और बरसे। एजेंसियों को कहा कि क्या तुम्हारा ये काम है कि ऑडियो टेप करो और टेलीफोन टेप करो और उसके बाद उसको लीक करो, क्या तुम्हें मुल्क का ख्याल नहीं है। और साथ ये भी बताया कि इस मरतबा जब वो इस्लामाबाद आएंगे तो शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह उल्टे भी लटक जाएं तो वो उनको रोक नहीं सकते हैं। ये पैगाम सिर्फ शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के लिए नहीं है, ये असल में इमरान खान के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए इन दोनों के हैंडलर्स के लिए है। तो इमरान खान ने आज हैंडलर्स को भी वाज़ेह पैगाम दिया, ट्वीट के ज़रिए ये सवाल उठाया कि ये कौन है कि जो हमारी ऑडियोज़ को टैप करता है, ये फ़ोन टैपिंग की टेक्नोलॉजी किसके पास है और ये कौन इसको डॉक्टर करके एडिट करके रिलीज़ करता है। कौमी सलामती के अहम तरीन मामलात बहुत ख़तरे में हैं, लिहाजा इमरान खान अब अदालत से रजू करेंगे। इस पर मरीम नवाज़ ने एक ट्वीट भी किया और कहा कि आप वही हैं जो फ़ोन टैपिंग को जस्टिफाई किया करते थे और इमरान खान की अपनी बातें उनके गले में पड़ती हैं, लिहाजा वो बार बार कोर्ट होती हैं। इमरान खान की तरफ से धमकियां जारी हैं। इमरान खान ने मरकज़ पंजाब, मरकज़ केपी, मरकज़ एजेके, मरकज़ जीबी को सामने ला के खड़ा कर दिया है। अब हालात किस तरफ जाएंगे, सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमारे पास मौजूद होंगे, वफाकी वज़ीर कानून। तो सेनेटर आज़म साहब से हम पूछेंगे कि उनके ख्याल में ये जो आमना सामना हो रहा है ये किस हद तक ख़तरनाक है, और जब एंटी करप्शन वाले इंटीरियर मिनिस्टर के वारंट गिरफ्तारी लेकर इस्लामाबाद के थानों में घूम रहे हों तो सूरत हाल क्या इससे ज़्यादा भी अबतर हो सकती है या नहीं। इसके अलावा नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी की कहानी का दूसरा हिस्सा भी पेश करेंगे। पिछले प्रोग्राम में मैंने उनके बारे में जो उठने वाली आवाज़ें हैं उनका एक अक्स आपके सामने रखा था। हमारी तवक्को ये थी कि पाकिस्तान में सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म के बाद जो सबसे अहम तरीन ओहदा है उसका जो नुमाइंदा है उसके ख़िलाफ़ इतने इल्ज़ामात हैं, उनका कोई नुमाइंदा या वो ख़ुद हमारे प्रोग्राम में आए और इन इल्ज़ामात का जवाब दें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई उनके बिहाफ के ऊपर हमें बताया कि इल्ज़ामात जो हुकूमत की तरफ मुसलसल आ रहे हैं और फाइलें इकट्ठी हो रही हैं, जिनका कुछ अक्स मैं दोबारा आपके सामने रखूँगा, इस पर उनका नुक्ता नज़र क्या है। बहरहाल जब तक उनका नुक्ता नज़र नहीं मिलता तो हमारे पास तज्ज़िया करने के लिए शाहिद रिंद साहब मौजूद होंगे, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार और बलूचिस्तान के चीदा चीदा सहाफ़ियों में से हैं जो तज्ज़ियाकारी के ज़रिए, रिपोर्टिंग के ज़रिए इस ऐसे खित्ते को, पाकिस्तान के हिस्से को जिस पर रिपोर्टिंग नहीं होती, उसको बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे नाजरीन, तो सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब से बात कर रहे होंगे, वफाकी वज़ीर कानून। नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। हमारे पास सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर कानून। तारड़ साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। तारड़ साहब, स्ट्रेट अप मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ऑडियो लीक्स पर आपने एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ट्वीट देख लिया होगा, नहीं देखा तो लुब्बे लबाब यही है। वो फरमा रहे हैं कि बतौर वज़ीर आज़म मेरे फ़ोन की महफूज लाइन बग की गई। ऑडियो लीक्स कौमी सलामती की संगीन खिलाफ वर्जी है, तहकीकात के लिए अदालत भी जा सकते हैं। एज लॉ मिनिस्टर आपके ख्याल में ये कितना बड़ा इशू है? देखिए, मैं खुद समझता हूँ एज अ लॉयर एंड एज अ लॉ मिनिस्टर के प्रिवेसी जो है वो जाहिर है एक आपका प्रोटेक्टेड राइट है और इसमें कोई मुखल नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके लिए खान साहब को खुद भी थोड़ा सा ताउन करना चाहिए हुकूमती अदारों के साथ, अगर वो हुकूमत को मानते हैं। और उन्हें ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में आईनी हुकूमत ने जो सबसे एक मौसर इकदाम हो सकता है वो काबीना की मीटिंग है, जो कि काबीना को कन्वीन किया गया और कैबिनेट ने ये डिसाइड किया कि एक हाई पावर्ड इन्वेस्टिगेटिंग या इंक्वायरिंग JIT जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी जाए, जिसके ताबे फिर उन्होंने एक टीम तश्कील दी है जिसको ये काम सौंपा गया है कि वो ये सिक्योरिटी ब्रीच है या ये ब्रीच इन प्रिवेसी राइट्स है, ये क्यों और किस तरह हुआ, इस बाबत अपनी रिपोर्ट पेश करें। तो मेरे ख्याल में वो रियासत के मुलाजमीन हैं, रियासत के ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ये सारा काम सर अंजाम देना है।
ہر معاملے میں عدالت کو لے کے آنا اور عدالت سے کہنا کہ وہی تفتیشی بنے، وہی مدعی بنے، وہی منصف بنے، یہ جائز بات نہیں ہے. تو اس کو کم از کم اس کا رزلٹ تو دیکھیں نا. ہمیں اپنے اداروں پہ تھوڑا سا یقین جو ہے نا وہ بڑھانا پڑے گا. اور میں ضمناً ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ ایف آئی اے اور تحقیقاتی ادارے جو ہیں یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز یہ منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر ہیں، اور جو سیکرٹری ہیں انڈر دا رولز آف بزنس وہی کرتا دھرتا ہوتے ہیں. تو یہ تو وہی سیکرٹری ہیں جو عمران خان صاحب نے اپوائنٹ کیے تھے، یوسف نسیم کھوکھر صاحب. بڑے ہی از مین آف امپیکیبل انٹیگریٹی. وہ یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے یہ ٹیم تشکیل دی ہے اور اس کے رزلٹ کا انتظار کریں. اس کے بعد انہیں کوئی شکایت ہوئی تو ضرور جائیں عدالت میں. آپ کے اپنے پرائم منسٹر کی آڈیوز بھی لیک ہوئی ہیں، تو پرائمری رسپانسبلٹی تو پھر آپ کی بنتی ہے کہ یہ بتائیں کہ آپ کے پرائم منسٹر کی آڈیوز کی لیک کے پیچھے کون ہے. عمران خان تعاون کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ مدعا آپ اپنے زاویے سے بھی تو حل کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ طلعت صاحب ایگزیکٹلی میں نے اس لیے یہ بات کی ہے. میں نے تو کیونکہ آپ نے سوال شروع کیا تھا عمران خان صاحب سے کہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ عدالت اس کو دیکھے، تو میں نے کہا کہ ہم نے تو ان کے کہنے سے بہت پہلے کیبنٹ ہوئی تھی سر ہماری منگل والے روز. یہ معاملہ منگل کی شام کو یا بدھ کو آیا تو وزیر اعظم صاحب نے مناسب سمجھا، انہوں نے ایک ایمرجنٹ میٹنگ بلائی کیبنٹ کی جمعے والے روز، نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کے فوراً بعد. اور جمعے والے روز کیبنٹ میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ایک ہائی پاورڈ انکوائری انویسٹیگیشن کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دی جائے، جس کو سپیئر ہیڈ کرے گی ایف آئی اے، اور اس میں جو ملک کے دیگر تحقیقاتی ادارے ہیں جن میں آئی بی ہے، آئی ایس آئی ہے، اس کے سینئر آفیسرز ہوں گے، اور وہ ڈی جی لیول کے آفیسرز کو کہا گیا وہ اس میں آئیں. اور انہیں یہ مینڈیٹ دیا گیا، ٹاسک دیا گیا کہ وہ یہ تحقیقات کر کے رپورٹ بیک کرے کیبنٹ کو. میں تو سر قانون کا طالب علم ہوں، میں تو آئین پہ یقین رکھتا ہوں، اور آئین اس طرح کے جو سارے اختیارات ہے وہ حکومت کو دیتا ہے، اور حکومت کا نظام جو ہے وہ بذریعہ کیبنٹ کے چلتا ہے. تو کابینہ کا یہ فیصلہ ہے، کابینہ کے فیصلے کے تابع ٹیم بنا دی گئی ہے. اچھے آفیسرز کا انتخاب ہے اس میں، اور انہیں تھوڑا موقع دیا جائے، وہ رپورٹ بیک کریں گے تو ہم خود سمجھتے ہیں کہ یہ ایک امپورٹنٹ. ویسے تو یہ بریچز انفارچونیٹلی ہم ایک ماڈرن زندگی گزار رہے ہیں جس میں گیجٹس ہیں، جس میں کہ سائنٹیفک انوینشنز ڈسکوریز بہت زیادہ طلب صاحب ہو چکی ہیں. اگر جرمن چانسلر کے اور برٹش پرائم منسٹر کے اور امریکہ کی سینسٹیو آرگنائزیشنز کے چیفز کے اور نیوزی لینڈ کے گورنمنٹ کے چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے بگ ہو کے لیک ہو سکتی ہیں، تو ہم لوگ بھی سسپٹیبل ہیں اس حوالے سے. لیکن اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، یہ حقائق سامنے آنے چاہیے کہ یہ کس طرح ہوا، اور اسی لیے یہ ہائی پاورڈ انویسٹیگیٹنگ یا انکوائری ٹیم تشکیل دی گئی ہے. ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ لا شل ٹیک اٹس اون کورس، اور جو رپورٹ آئے گی وہ شیئر کی جائے گی قوم کے ساتھ. لیکن انتظار کا وقت عمران خان کے پاس نہیں ہے. آپ نے ان کے باقی بیانات بھی سنے ہوں گے، وہ تو اسلام آباد کے اوپر دھاوا بولنا چاہ رہے ہیں، اور انہوں نے ایجنسیز کو بھی وہ بانگے دہل ایک چیلنج دے دیا جن کو وہ ہینڈلرز کے نام سے پکارتے ہیں آج کل. میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب آپ کے کولیگ رانا ثناء اللہ جو انٹیریئر منسٹر ہیں، جن کی منسٹری کے تحت یہ تحقیقات ہو رہی ہیں، آپ نے سیکٹری کا ذکر کیا اور دوسرے لوگ بھی اس کے اندر انوالو ہیں، جب ان کو پکڑنے کے لیے پنجاب کے اینٹی کرپشن کے لوگ جو ہیں وارنٹ لے کے اسلام آباد کے تھانے میں بیٹھے ہوں گے، تو آپ کس قسم کے نظام کے اندر سے اعتماد کا ایک پہلو نکالنا چاہ رہے ہیں؟ اس میں تو کوئی اعتماد رہ نہیں گیا، تبھی وہ عدالت کے پاس جا رہے ہیں. میں طلعت صاحب عرض کروں، ایک تو بڑا انفارچونیٹ ہے جو پولرائزیشن ہے پالیٹکس میں، اس نے اس ملک کی بنیادوں کو، میں کہتا ہوں بنیادوں کو ہلایا ہوا ہے. آج ہم ایک خوفناک ترین جو میں کہوں گا کہ قدرتی آفت ہے اس سے نبرد آزما ہے، جو پاکستان میں ٹورنشل رینز اور سیلابوں نے یہ تباہی مچائی ہے کہ پوری دنیا کنسرنڈ ہے. بیرونی ممالک آپ کے لیے ڈونر کانفرنسز کرانے کو تیار ہیں، لیکن ہماری سوئی وہیں پہ اٹکی ہوئی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی حکومت ہمیں واپس کرے، ہمیں ابھی اقتدار چاہیے، ہم نے ابھی واپس آ کے وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے.
خدارہ ہمیں اس سے نکلنا چاہیے. رہی رانا صاحب کی بات، تو میں آپ کو بتاؤں ایز اے لائر میں نے وہ کیس دیکھا ہے. آج مجھے بھی مجھ تک وہ ساری باتیں پہنچی، میں نے چیک کیا. بکری چوری کے مقدمے میں اور یہ جو ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کا وارنٹ جس مقدمے میں لیا گیا اور جس بھونڈے طریقے سے لیا گیا ہے، بکری چوری والے مقدمے میں اور اس میں کوئی فرق نہیں. وہ کوئی ایک چھوٹا سا پلاٹ ہے کلر کہار، جو کہ ایک دیہاتی علاقہ ہے. وہاں پہ ایک فارم ہاؤسز کی اسکیم ہے، کچھ 4 کنال کے اس میں پلاٹس ہیں، چند لاکھ اس کی مالیت ہے. وہ انہوں نے خریدا، وہ اسکیم نہیں چل سکی، انہوں نے وہ ریورس کرا لی اپنی پیمنٹ کہ جی آپ کی اسکیم نہیں چلی، مجھے پیسے واپس کر دے. انہوں نے کہا جی اس عرصے کے دوران رجسٹری ہوئی تھی، وہ انڈر پرائزڈ ہوئی تھی اور اس میں کچھ ہزار کا فرق ہے. وہ کچھ ہزار روپے ٹیکس آپ نے دینے تھے، وہ آپ نے نہیں دیے، ڈی سی ریٹ سے کم تھا. اس پہ مقدمہ کھڑا کر کے اس پہ وارنٹ لے لیا گیا بغیر تعمیل کے. کہتے ہیں جی رانا ثناء اللہ دستیاب نہیں ہے. رانا ثناء اللہ روز آپ کے پروگرامز میں دوسرے ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہیں، وہ کابینہ میں جاتے ہیں، وہ وزیر داخلہ اپنے دفتر میں موجود ہوتے ہیں. ہمیں ان باتوں سے آگے جانا چاہیے، ہمیں اس ملک کا سوچنا چاہیے، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. ہمیں دنیا ہمیں مدد کرنا چاہتی ہے، ہمیں خود کو تماشا بنا کے دنیا کے سامنے نہیں کھڑا کرنا چاہیے. اور خدارہ یہ وہ وقت ہے جب قوم کو اتحاد کی ضرورت ہے. اکٹھے ہو کے ان 3 کروڑ لوگوں کو بحال کرنے کا ٹائم ہے، جن کے پاس گھر نہیں ہے، جن کے پانی کھڑے ہیں، جن کی فصلیں برباد ہو گئی ہیں، جن کے لیے کھانے کا انتظام مشکل ہے. تو ہم کیا میسج دے رہے ہیں ایک دوسرے کا گریبان نوچ کے؟ تو ان مقدمات کی ظاہر ہے کوئی صحت کے بارے میں آپ کو شدید تحفظات ہیں. اب تو خیر اینٹی کرپشن پنجاب نے یہ بھی اب فیصلہ ہو گیا ہے، آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ جو بند کیسز ہیں ان کو دوبارہ کھولنا ہے اب. تو یہ تو معاملہ سیاسی آگے چلے گا. تو بکری چوری، بھینس چوری، رسا گیری، اس قسم کے مقدمات تو ہمیں لگتا ہے دونوں طرف سے ہوں گے، صرف ایک طرف سے نہیں ہوں گے. طلعت صاحب، میں ناٹ ایکچولی آئی ایم ناٹ رائٹ ناؤ ہولڈنگ بریف آف دا گورنمنٹ کہ میں کو ہم بہت اچھا کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں. ظاہر ہے ایک مشکل کام ہے، یہ ایک ٹائٹ روب ہے، پل سرات ہے. میں سمجھتا ہوں ان حالات میں حکومت کرنا، اور شاید دنیا کے کسی گوشے میں، کسی خطے میں بھی، کیونکہ جو اس وقت دنیا بھر کی معاشی حالات ہیں اور جس طرح کے ریسیشن سے ہم گزر رہے ہیں، اس چیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے میں نے صرف ایک بات آپ سے شیئر کرنا ہے کہ پچھلے 5 ماہ کے دوران آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ چڑھائیاں کریں گے شہروں پہ، آپ گالیاں دیں گے جوڈیشل آفیسرز کو، آپ پولیس ملازمین کی پھینٹی لگائیں گے، آپ شہروں کے اندر داخل ہو کے وہاں پہ جلاؤ گھراؤ کریں گے، تو وہ پرچے تو بے ضرر قسم کے پرچے اس لیے رہ گئے ہمارے معاشرے میں کہ شاید عدالتوں نے انہیں آج تک سیریس لیا نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کون سے وہ ٹاپ لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی جنہیں اٹھا کے جیلوں میں بند کیا گیا ہے؟ پچھلے دور کی روایت تو یہ تھی کہ پہلے بندہ یا بندی اٹھائیں، اسے جیل میں ڈالیں اور اس کے بعد انہیں بتائیں کہ آپ کے خلاف الزام کیا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب جن پہ سب سے زیادہ تنقید ہوتی ہے، اسپیکنگ فار رانا ثناء اللہ اس حوالے سے کہ میں ایز اے کلیگ ان دی کیبنٹ، رانا صاحب میرے خیال میں جتنا ریزسٹ کرتے ہیں ان ایشوز کے اوپر، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں وی شوڈ گو بائی بک، ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے جو انہوں نے کیا ہے. وہ مثال دیتے ہوتے ہیں، وہ جو ایک ہماری رائج الوقت مثال ہے کہ وہ جو ڈنڈے مار کے پڑھانے والی ہے کہ جیسے پڑھے ہیں ویسے پڑھائیں گے، وہ کہتے ہیں ہمیں اس کلچر سے باہر نکلنا چاہیے. لوگ یہ بات میری شاید نہ مانیں، لیکن دس از واٹ آئی ہیو ہرڈ فرام ہیم ساتھ بیٹھے ہوئے نشست پہ. تو میرے خیال میں ہمیں اب ان چیزوں سے اوپر جانا چاہیے، اور اس وقت تک ہمیں اس طرح کے مقدمات کھڑے نہیں کرنے چاہیے جن میں لوگ جیلوں میں جا کے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے 2 سال رہتے ہیں، 3 سال رہتے ہیں، یا 15 کلو گرام ہیروئن ڈال کے، جو کہ پورے پاکستان نے تسلیم نہیں کیا کہ یہ مقدمہ سچا وہ ہے. عمران خان کہتے ہیں اس انہوں طرح نے کی 3 مرتبہ آپ نے پولیس ان کے گھر بھیجی ہے، شیریں مزاری کو اٹھا لیا. اب یہ ان کے جو دوست ہیں ایف آئی اے نے تحقیقات کے لیے ان کو کسٹڈی میں لے لیا، پھر وہ سینیٹر صاحب ہیں ان کو کسٹڈی میں لے لیا. تو وہ تو کوٹ کرتے ہیں یہ ایگزامپلس. میں عرض کرتا ہوں، سیف اللہ نیازی میرے کولیگ ہیں، اچھے آدمی ہیں. وہ خود کمیٹی میٹنگز میں اور ہمارے ساتھ جب بیٹھے ہیں ون آن ون، انہوں نے کہا ہے کہ سرچ وارنٹ لے کے آئے تھے.
میں نے جب وارنٹ مانگا تو وارنٹ ان کے واٹس ایپ فون کے اندر تھا. میں نے ہارڈ کاپی مانگی تو تھوڑی دیر بعد ہارڈ کاپی بھی آ گئی, اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے 10 دفعہ معذرت کی تفتیشی ٹیم نے کہ یہ ہماری ایک قانونی اور آئینی ذمہ داری ہم پوری کر رہے ہیں, آپ اس کا برا نہ منائیے گا, اور ہم نے تلاشی لینی ہے. وہ تو دیکھیں, اگر امریکہ کے سابقہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر کی تلاشی ہو سکتی ہے, میں ایک مثال یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ایک ماڈل ہے, میری صرف یہ کہ یہ قانون کے مطابق کارروائی ہے. دوسری بات رہی شیریں مزاری صاحبہ کی, تو وہ ایک لمبے عرصے سے انکوائری چل رہی تھی. اس انکوائری کے نتیجے میں جو باتیں سامنے آئیں, اس کے بعد اینٹی کرپشن نے ایک ایکشن لیا, اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو پہلی دفعہ ہوئی ہے. میرے خیال میں I think we lost the law minister there. ناظرین, فیڈرل لا منسٹر ہم سے بات کر رہے تھے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ بریک سے پہلے رابطہ ان کے ساتھ بحال ہو جائے. بڑی دلچسپ انہوں نے بات کی کہ ہمیں ان مقدمات کے کلچر سے نکلنا چاہیے, اگرچہ مقدمات کا کلچر جو ہے وہ آپ کو ہر طرف پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک اور جنہوں نے اہم بات کی وہ یہ کہ جو عمران خان صاحب کا عدالت سے رجوع ہے آڈیو لیکس کے معاملے پر, وہ عدالتوں کو سیاسی معاملات کے اندر گھسیٹنے کے مترادف ہے, اور توقع ان کی یہی ہے کہ حکومت نے جو کمیٹی بنائی ہے اس کمیٹی کو وہ استعمال کریں, اس فورم کو اس سے تعاون کریں, اور اپنا تمام مقدمہ اس کمیٹی کے سامنے پیش کریں. طاہر صاحب, بالکل آخر میں, بیکاز یہ ٹائم از پریشیس اور لنک بھی تھوڑا سا ڈائسی ہے, ابھی صدر مملکت کا میں انٹرویو سنا, اس کے اندر وہ فرما رہے تھے کہ بہت لمبی چڑی انہوں نے بات کی اپنی طرف سے, ایک باریک قسم کی تاریخی انہوں نے واردات کی جس میں انہوں نے تمام وہ واقعات بتائے جس کے اندر مبینہ طور پر امریکہ کا ہاتھ تھا, اور پھر وہ لے آئے اس کو سائفر کے معاملے کے اوپر, اور کہا جی کہ میرا نہیں خیال کانسپریسی ہوئی ہے لیکن اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. تو ذرا اس پر بھی میں آپ کا پوائنٹ آف ویو لے لوں کہ جب ملک کا صدر, ریاست کا سب سے بڑا عہدیدار جو ہے, وہ عدالتوں سے رجوع کر رہا ہے ایسے معاملے پر جس پر آپ کی حکومت کا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر ہے, سیکیورٹی فورسز کے نمائندگان ان کا پوائنٹ آف ویو کلیئر ہے, تو پھر عمران خان سے جو یہ کہنا کہ آپ یہ نہ کریں عدالتوں سے رجوع, ذرا عجیب سی بات لگتی ہے. تو اس پر ذرا بتائیے کہ صدر مملکت کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے عدالت سے. طلعت صاحب, میرے لیے ایک جو سب سے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے وہ عارف علوی صاحب ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ, میں جب ان کی باتیں سنتا تھا اور جب یہ دیکھتا تھا کہ وہ ایک عام شہری کی حیثیت سے ڈینٹسٹ تھے, کام کرتے تھے, انہوں نے سیاست میں آنے کا سوچا, سیاست میں آئے, انہوں نے اسٹرگل کی, پارٹی جوائن کی, MNA بنے, لائل رہے, جماعت سے صدر بن گئے. پریزیڈنٹ کا عہدہ بہت بڑا عہدہ ہے, انہوں نے بہت مایوس کیا ہے, انہوں نے اپنے حلف سے روگردانی کی, انہوں نے ملک کے الیکٹڈ پرائم منسٹر جن کو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے ذریعے اقتدار ملا تھا, ان سے حلف لینے سے انکار کیا. انہوں نے پنجاب کے گورنر کی تقرری کے اوپر پوری طرح پارٹیزن ہو کے دکھایا کہ کسی طرح سے وہاں پہ پنجاب کا اقتدار لمبا ہو سکے. انہوں نے اور کیا کچھ نہیں کیا, انہیں یہ باتیں زیب نہیں دیتی. دیکھیں, صدر کا آفس بہت بڑا آفس ہے, وہ ریاست کا سربراہ ہے, حکومت کا سربراہ نہیں ہے. آج انہوں نے یہ بھی ایک بیان داغ دی ہے کہ جی آرمی چیف کی جو تقرری ہے وہ وائڈر کنسلٹیشن سے ہوگی, اور اس میں جو بڑی پرپسفل کنسلٹیشن ہونی چاہیے, اور شاید انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ یہ وزیر اعظم کا اختیار نہیں ہے, اور انہوں نے وقت سے پہلے تنبیہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ مجھے کسی سرپرائز کے لیے آپ میدان میں سمجھیں. تو یہ باتیں صدر کو زیب نہیں دیتی. ہمارا آئین بڑے واضح, ہم پارلیمانی نظام میں حکومت چلاتے ہیں, پارلیمانی نظام میں کابینہ اور وزیر اعظم سب سے برتر ہیں کیونکہ عوام کی تائید انہیں حاصل ہے. عارف علوی صاحب کو ری وزٹ کرنا ہے اپنی سوچ کو اور اپنے 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 جو وہ کیا کہتے ہیں رول کو. دیکھیے, سائفر تو وہ چیز ہے جو اب پٹ چکی ہے. سپریم کورٹ نے جب آرٹیکل 95 کی ججمنٹ دی, اس میں بھی انہوں نے ڈسکس کر دیا, اور سپریم کورٹ کے بینچ نے کھل کے یہ بات کہہ دی کہ ہمیں بادی و نظر میں کوئی ایسی سازش نظر نہیں آتی. سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز PTI کے دور حکومت میں بھی ہوئی, اور نئی گورنمنٹ نے بھی آ کے کی, انہوں نے بھی کہا ہمیں ایسی بات نظر نہیں آئی. اور اب یہ جو آڈیو لیکس آئی ہیں, انہوں نے تو بھانڈا ہی پھوڑ دیا ہے
کہ عمران خان صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ میری آواز نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریکارڈ کیوں کی گئی ہے. وزیر اعظم صاحب اس وقت کہہ رہے ہیں کہ کھیلو اس کے ساتھ کھیلو، اس کو استعمال کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی سیاست عزیز ہے، چاہے اس کے لیے جو بھی پرائس دینا پڑے. میں پچھلے دنوں میں کشن گنگا آربیٹریشن کے سلسلے میں امریکہ تھا 2-3 دن کے لیے. یقین مانیے وہاں سے جو اپنی کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کیا، انہوں نے اتنے تحفظات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں، 2 سوورن سٹیٹس کے درمیان جب آپ سفارتی تعلقات کی بات کرتے ہیں، ہم اتنی بڑی کمیونٹی یہاں پہ رہتے ہیں، ہمارے وزیر اعظم کو اتنی غیر سنجیدہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی. میں اس سے زیادہ اس پہ کچھ نہیں کہوں گا. میرے خیال میں اب یہ بات کرنا کہ سائفر پہ تحقیق ہونی چاہیے. جب سپریم کورٹ نے بھی اسے دیکھ لیا، ججمنٹ کا حصہ سر انہوں نے 10 صفحے لکھے ہیں اگر آپ کو یاد ہوں جو ججمنٹ آئی تھی. اس کے بعد اس آڈیو لیک نے تو بھانڈے ہی پھوڑ دیا ہے. میرے خیال میں کچھ وزاداری بھی ہوتی ہے، تھوڑی سی وزاداری سے کام لینا چاہیے. اگر انہوں نے ملک کا نقصان کر لیا ہے، اگر کوے کو سفید کہا اور کوا سفید نہیں ہوا تو جان چھوڑ دیں اس بات کی. I have to leave it there. طاہر صاحب بہت شکریہ. ناظرین لیٹس ٹیک اے بریک. آئیے ناظرین اب سنجرانی کہانی کے اوپر جاتے ہیں. شاہد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام طلعت صاحب. شاہد صاحب ہمارے پاس بہت سی معلومات آتی ہیں، ہم اس کے اوپر دوسرا نقطہ نظر لیتے ہیں. یہ معلومات کوئی ایسی نہیں ہے جو بہت خاص ہیں، آپ کے پاس اس سے زیادہ معلومات ہیں. اب یہ سنجرانی صاحب کے بارے میں جو ایشوز اٹھ رہے ہیں اس وقت، ان میں بہت سارے متنازع معاملات بھی ہیں. میں احتیاط سے الفاظ کا چناؤ کروں. مثلاً جو غیر قانونی تقرریوں کے ذریعے مالی فوائد کے الزامات ہیں، ان کا جب میں نے پلندہ دیکھا تو وہ کافی زیادہ ہے کہ چاغی، نوکنڈی، دالبندین چیک پوسٹوں کے اوپر، لکپاس درخشاں چیک پوسٹوں کے اوپر، خزدار کلپور چیک پوسٹوں کے اوپر ماہانہ کی رقم آتی ہے، اور جو اکٹھا کرتے ہیں یہ رقم وہ کسی نہ کسی طریقے سے سنجرانی صاحب سے ان کا تعلق ہے. پھر اعجاز سنجرانی صاحب کی کک بیکس کا معاملہ ہے، یعنی ان کے بھائی بھی اس کے اندر ہیں، ان کے والد کا بھی نام آ رہا ہے. تو میں ذرا غیر قانونی تقرریوں کے ذریعے مالی فوائد کے جو معاملات ہیں اس پر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بلوچستان کے اندر اس پر کیا بات ہوتی. دیکھیں، صادق سنجرانی طلعت صاحب بلوچستان کی سیاست کا ایک ایسا جو ہے شخصیت ہیں، ایک ایسی شخصیت ہیں جنہیں ہم اگر دیکھیں کہ بلوچستان میں جس طرز کی سیاست ہوتی ہے اس میں قوم پرستی کی سیاست ہوتی ہے، وفاق پرستی کی سیاست ہوتی ہے، یا پھر وہ لوگ جو اسٹوڈنٹ کلاس سے سٹرگل کر کے آتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو سردار اور نواب فیملیز سے ہیں. صادق سنجرانی تقریباً یہ 2008 پیپلز پارٹی کا دور تھا جب یہ پہلی مرتبہ یوسف رضا گیلانی کے کوارڈینیٹر کے طور پر سامنے آئے، اور 2008 کے بعد انہوں نے پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا، اور within a 10 years of span of time وہ ملک کے تیسرے آئینی عہدے پر نہ صرف پہنچے بلکہ دوسری ٹرم وہ اس وقت اپنی کنٹینیو کر رہے ہیں. صادق سنجرانی کے بارے میں سلیم صافی ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ ایک بہت اچھا جملہ کہتے ہیں کہ وہ شہد کی دلدل ہے، ان کے قریب جو بھی جاتا ہے پھنس جاتا ہے. صادق سنجرانی کی جو چیزیں آپ نے پچھلے پروگرام میں ریویل کی یا جو آج آپ کے پاس موجود ہیں ان کو چھوڑ دیں. میں نے آج سے کچھ روز قبل ایک سٹوری میرے نالج میں آئی کہ بلوچستان میں ریکوڈک کے قریب 2000 ایکڑ کی جو ایک 2 لیزز تھی، ایک کوئی 900 سمتھنگ کلومیٹر کی تھی اور ایک 1100 سمتھنگ کی، انہیں مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ نے جب کینسل کیا تو میں نے اس سٹوری کو ڈگ آؤٹ کیا، واٹ از دا ایشو. اس سٹوری میں جو چیزیں میرے سامنے آئیں، سادیہ منرلز نامی ایک کمپنی ہے جو کہ نوکنڈی کی ایک خاتون ہے سادیہ، ان کے نام پر ہے، اور انہیں 2000 ایکڑ کی لیز اس علاقے میں دی گئی جو کہ ویری نیئرسٹ ہے ریکوڈک کے اس پوائنٹ پہ جہاں پہ ایکسپلوریشن ہوئی تھی کاپر اینڈ گولڈ کی. اور حیران کن طور پر 2021 میں یہ لیزز کی گئی تھی، اور اس کے بعد یہ جو ابھی ری نیگوشیٹ ہوا ہے تھینکس ٹو پاکستان آرمی اینڈ چیف آف آرمی اسٹاف، جنہوں نے $11 بلین کا جو فائن ہے اسے ویو آف کرانے کے لیے جو ایفرٹس کی، اس کے نتیجے میں اس کمپنی نے جو کنڈیشنز رکھی تھی واپس آنے کے لیے، اس میں یہ شامل تھا کہ اس کے نیئرسٹ علاقے میں جو بھی آپ کی لیزز ہیں، کوئی بھی لٹیگیشن کا معاملہ ہے، اسٹیٹ مسٹ کلیئر اٹ. تو اس کو جب کلیئر کرنے کی بات آئی تو وہ 2 لیزز جب کینسل ہوئی تو چیف منسٹر ہاؤس سے لے کر چیئرمین سینٹ کے گھر تک اس کوشش میں تھے کہ 2000 ایکڑ میں سے کسی طرح 1000 ایکڑ وہ بچا لیں، 1000 کینسل ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہو سکا.
اس سٹوری کو جب میں نے ڈگ آؤٹ کیا کہ سعدیہ منرل، سعدیہ نامی جو خاتون ہے نوکنڈی کی، یہ کون ہے، کیونکہ ایک نیا نام تھا میرے لیے. جب اس کو ڈگ آؤٹ کیا تو پتا چلا کہ ان تمام لیزز کی الاٹمنٹ کے لیے صادق سنجرانی کے بھائی نہ صرف اعجاز سنجرانی جاتے رہے مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ. یہ وہ علاقہ ہے ریکوڈک کا جو $1 بلین پروجیکٹ ہے اور پاکستان کی اکانومی کا بیل آؤٹ پیکج ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صادق سنجرانی نے کس طریقے سے اپنی پوزیشن کو مینج کیا اور اس سے کتنے فوائد لیے. باقی جو چیزیں آپ نے ریویل کی یا جو ڈیٹیلز آپ کے پاس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ صرف ایک ریکوڈک والی سٹوری کو دیکھا جائے تو بہت بڑی سٹوری ہے. اور 2021 ہی وہ سال ہے جب بلوچستان میں صادق سنجرانی نے جام کمال کی حکومت کو چلتا کیا اور قدوس بزنجو کو چیف منسٹر بنایا. لیکن حیران کن طور پر طلعت صاحب ایک چیز جو میرے سامنے آتی ہے، صادق سنجرانی چاہے وہ قوم پرست ہوں، چاہے وہ مذہب پرست ہوں یا وفاق پرست ہوں، سب کو اپنے قریب لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اس وقت آج کل جو ان پر تنقید کرنے والے قوم پرست تھے، ان کی بھی ان سے قربتیں ہیں. سردار اختر مینگل سے ان کی ریگولر بنیادوں پہ ملاقات ہو رہی ہے. اچھا، ہی از ناٹ، یہ کوئی نئی ہے تنازع کے حوالے سے. آپ نے کہا کہ ان کی رائز ٹو پاور جو ہے وہ بڑی حیران کن ہے، 10 سال کے اندر کہاں سے کہاں وہ پہنچ گئے. آپ نے بھی ذکر کیا کہ سابق وزیر اعلیٰ جام کمال کو ہٹوایا، تو الزام یہ بھی ہے کہ کوئی ان کی اپنی کمپنی کے ٹھیکے کا معاملہ تھا. اور جب میں کاغذات دیکھتا ہوں تو وہ ٹھیکہ جو ہے 20 ارب کا کوئی ٹھیکہ تھا مبینہ طور پر، اور وہ نہیں ہو سکا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ دیکھیں جام کمال. جی گو ہیڈ. طلعت صاحب، جام کمال جب چیف منسٹر تھے، ان کی کیبنٹ میں عارف جان محمد حسنی تھے. عارف جان محمد حسنی belongs from چاغی، the same district جہاں سے صادق سنجرانی کی belonging ہے. تو جام کمال کے 3.5 سالہ دور میں صادق سنجرانی کی بہت سی خواہشات پوری نہیں ہو سکی، جنہیں روکتے تھے عارف جان محمد حسنی. جام کمال کو صورتحال سے آگاہ کر کے یہ کریں گے تو یہ مسئلہ ہوگا. ایک اور انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاؤں گا کہ 3.5 سال کے دور کے ختم ہونے کے بعد جو صادق سنجرانی کی آگے کے لیے فیوچر پلاننگ تھی، جیسے پاکستان میں جو پولیٹیکل سین چینج ہوا ہے، اس نے کچھ صادق سنجرانی کو بریکیں لگائی ہیں. ادروائز وہ قدوس بزنجو کو چیف منسٹر بنا کے اس کے بعد چاغی میں اپنے لیے ایک نیا حلقہ ڈیولپ کرنا چاہتے تھے، اور وہ مستقبل میں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بننے کے خواہش مند تھے. اچھا، اب ایک طرف یہ بڑے بڑے معاملات ہیں، دوسری طرف میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ مبینہ طور پر اپنے بھائی ضیاء سنجرانی کو محکمہ اوقاف میں کلرک سے حکومت بلوچستان میں بطور تحصیلدار تعینات کرائے. مطلب یہ الزام ہے، ہوتا بالکل بودا ہو، بھونڈا ہو، بے پرکی ہو، لیکن ان کے تنازع جو ہیں وہ بڑے بڑے 20 کروڑ کے 20 ارب کے ٹھیکوں کے نہیں ہیں، وہ تحصیلدار کے بھی ہیں، وہ اپنے بہنوئی کے لیے بھی مبینہ طور پر سپیس کریٹ کرنے کے لیے، چھوٹے معاملات میں بھی یہ پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کا یہ آرٹ ہے طلعت صاحب کے چھوٹے معاملے سے لے کے بڑے معاملے تک یہ ہر معاملے میں انڈلج ہوتے ہیں. اور ان کا جو ایکسس ہے، بعض اوقات جن لوگوں کا ان سے فونک رابطہ، ٹیلی فونک رابطہ ہوتا ہے، اگر وہ ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں بلوچستان میں تو حیران رہ جاتے ہیں. ایک میڈیکل آفیسر سے لے کر ایک جونیئر کلرک سے لے کر ایک اعلیٰ عہدوں پر بیٹھی شخصیت تک سب صادق سنجرانی کے رابطے میں ہوتے ہیں. اور صادق سنجرانی، میں نے جیسے کہا سلیم صافی کی مثال دی، شہد کی دلدل، وہ ہر کسی کو مینج کرنے کا آرٹ جانتے ہیں. انہوں نے بلوچستان کی پالیٹکس میں بہت کچھ تبدیل کیا ہے. بلوچستان کی پالیٹکس میں انہوں نے وہ انویسٹرز انٹروڈیوس کرائے ہیں جنہوں نے انہیں پچھلے 10 سے 12 سال میں، جب صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ بنے اسی وقت ایک اور ٹھیکیدار بھی سینیٹر بنے تھے. اس کے بعد ایک اور نئے ٹھیکیدار کو انہوں نے پی ٹی آئی سے سینیٹر بنایا. پہلے تو ہم کہتے تھے کہ بلوچستان میں سینٹ ٹھیکے پہ تھی، اب بلوچستان کی پوری حکومت ٹھیکے پر ہے. اچھا، میں رن صاحب یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہی از ناٹ نیو ٹو کنٹروورسی. اب اس میں جائیدادوں کی الاٹمنٹ کا بھی ایشو ہے، زمینوں کی الاٹمنٹ کا ایشو ہے، چیک پوائنٹ سے مبینہ طور پر جو پیسے فلو کرتے ہیں ان کا ایشو ہے، غیر ملکیوں کے ساتھ تعلقات کے ایشو کے الزامات ہیں، اور بڑے بڑے پلازے، مثلا ایک میں پلازے کی رپورٹ دیکھ رہا کہ 270 ملین کا کوئی پلازا ہے جو ان کے نام ہے. پھر جو افغان ایکسپورٹرز ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے گہرے ہیں. تو میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ بلوچستان جیسے سینسٹیو علاقے کے اندر جہاں پر اتنی ہر کسی کی نظر ہوتی ہے، یہ سنجرانی صاحب جو ہیں یہ تمام گورکھ دھندے میں سے نکل کر کیسے بچ جاتے ہیں؟ یہ بڑا آرٹ ہے. شہد کی دلدل ہونے کے علاوہ ظاہر ہے اتنی اوور سائٹ کوئی نہ کوئی تو سپورٹ ہوگی نا ان کی. دیکھیں سپورٹ تو طلعت صاحب بالکل ان کی رہی ہے، اور پچھلے اگر ہم 7-8 سال کو دیکھیں
تو ان کے موبائل فون میں ایک نمبر کچھ سیو تھا اور وہ نمبر ان کے لیے بہت قیمتی تھا. اس نمبر کے نتیجے میں انہوں نے بلوچستان میں جو کچھ چاہا جیسے چاہا وہ کیا. ان دنوں وہ نمبر تبدیل ہو گیا. نمبر کی تبدیلی کی وجہ سے آج جو ہے صادق سنجرانی اتنی پاور میں نہیں ہے, لیکن اب بھی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ انٹرسٹنگ گیم ہے کہ سینٹ جہاں پر گورنمنٹ کے پاس نمبرز موجود ہیں صادق سنجرانی کو چینج کرنے کے, لیکن آج تک انہیں چینج کرنے کا اٹیمپٹ نہیں ہوا. تو اٹس مین وہ اب بھی کہیں نہ کہیں اتنے انفلوئنشل ہو سکتے ہیں, یا انہیں یہ حکومتی جماعتوں کو ڈر ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی موو ہوگی تو وہ ناکام ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی بلوچستان کے بہت سے ایم این ایز اور سینیٹرز وہ اس حق میں نہیں ہیں کہ صادق سنجرانی کو چینج کیا جائے. ان کو صادق سنجرانی کے قریب دیکھا جا سکتا ہے, جن میں قابل ذکر نام اسلم بھوتانی, سردار اختر مینگل جیسے لوگوں کا ہے جو اس وقت ان کے قریب ہیں, اور یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی موو ہوئی تو دے میں سپورٹ ہے. بڑی زبردست آپ نے بات کی. بہرحال ہمارا پروگرام صادق سنجرانی صاحب کے پوائنٹ آف ویو کے لیے اوپن ہے. انہوں نے ہمارے نمائندگان سے رابطہ کیا اور ان کو ہم نے پیغام بھجوایا کہ آپ ضرور تشریف لائیں اور بتائیں کہ واقعتاً یہ حقیقت ہے یا فسانہ ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جس قسم کا بلڈ اپ ہے, جس قسم کی معلومات سامنے آ رہی ہیں, یہ کافی سنجیدہ ایشو ہے. اس ایشو کو ان کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور سنجیدگی سے اس کو ریبٹ کرنا چاہیے, اس کا جواب دینا چاہیے. ورنہ بھلے جتنے بھی ریسورسز ہوں یا جو بھی نمبر ان کے پاس ہوں, لگتا ہے کہ اس مرتبہ شاید وہ اس دلدل میں بری طریقے سے دھنس جائیں اور نکلنے کا موقع نہ ملے.